अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुनो राउंड अप और मैं हूं जन्नत जमशेद। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता में बारूद की बू अब सरहदें उबूर कर रही है। ईरान का डिमोना एटमी मरकज पर हमला महज एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि इसराइल के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है। नेतन्याहू इसे इंतहाई मुश्किल शाम करार दे रहे हैं। तालीमी इदारे बंद हैं और खौफ का साया पूरे इसराइल पर मंडला रहा है। ईरान का कहना है कि ये नतंस एटमी तंसीबात पर हमले का तुर्की ब तुर्की जवाब है, जबकि दूसरी जानिब इंसानी अलमिया ये है कि अमरीका और इसराइल की बमबारी से अब तक 1400 से ज़ायद ईरानी शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 204 मासूम बच्चे शामिल हैं। ये आदादोशुमार आलमी ज़मीन पर एक ताज़ियाना है। व्हाइट हाउस से आने वाली धमकियां माहौल को मजीद बोझल कर रही हैं। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर पर बरस पड़ते हुए दावा किया कि वो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा चुके हैं। ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए आपनाए हुर्मस न खोलने पर ईरान के पावर प्लांट्स को मरहलावार तबाह करने की धमकी दी है। लेकिन क्या अमरीकी अवाम इस जंग के हक में हैं? रॉयटर्स और एप्सोस के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 65% अमरीकियों को यकीन है कि ट्रंप ज़मीनी हमले का हुक्म देंगे, मगर सिर्फ 7% उसकी हिमायत कर रहे हैं। जबकि साबिक CIA चीफ लियोन पेनेटा ने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप को आईना दिखाया कि वो ख्याली सोच पर इन्हिसार कर रहे हैं। वो आयतुल्लाह खामनाई का कत्ल उनकी बड़ी तस्वीराती गलती थी। नाजरीन, सियासी महाज पर सूरत हाल ये है कि अमरीकी वेबसाइट्स दावा कर रही हैं कि पसे पर्दा मिस्र, कतर और बरतानिया के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। अमरीका यूरेनियम अफसोदगी और मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा चाहता है, जबकि ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना मांग रहा है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ का ये बयान आलमी निज़ाम की कलई खोल रहा है कि दुनिया ताकत के कानून की तरफ वापस जा रही है और अमरीका सिर्फ तेल के लिए ईरान और वेनेजुएला में दिलचस्पी रखता है। इसी दौरान इसराइल के आर्मी चीफ एयाल ज़मीर ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ तवील जंग का ऐलान करके खित्ते के बाकी ममालिक को भी खतरे की घंटी सुना दी है। नाज़रीन, ऐसे में जब सऊदी अरब ने ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म देकर कशीदगी में इजाफा किया, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईद के मौके पर इस्लामी ममालिक को भाईचारे का पैगाम देकर मुफाहमत का दरवाज़ा खुला रखा है। यहाँ पाकिस्तान का किरदार तारीखी अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान की आला क़यादत ने जिस तरह से मशरिक़ वस्ता में आग बुझाने के लिए सिफारती मिशन मुकम्मल किए, उसने पाकिस्तान को आलम इस्लाम का एक मुदब्बिर वकील बना दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के इस बरादराना ताउन और अमन की काविशों पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया और आलमी इदारे तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मुतवाज़िन पॉलिसी ही इस खित्ते को मुकम्मल तबाही से बचा सकती है। पाकिस्तान की ये अमन पसंदी ट्रंप के जंगी जुनून को शिकस्त दे पाएगी? अगर अमरीका ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का जंगी जुर्म करता है तो क्या ये जंग आलमी जंग की जानिब बढ़ सकती है? अरब ममालिक के ईरान से खदशात क्या उनको जंग में बराह रास्त शामिल कर सकते हैं? इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक सफ़ीर जौहर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, तमाम जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ट्रंप ने ईरान के सिविलियन पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की खुली धमकी दी है, जो कि इंटरनेशनल कवानीन के तहत वॉर क्राइम के ज़ुमरे में आता है। अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, उस इदारे की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से गज़ा में नस्ल कुशी हो रही थी तो सिर्फ मजम्मती बयान ही सामने आते थे। अब की सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ मजम्मती बयानात ही देगी या फिर कोई एक्शन भी लेगी? जी, आपने एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया। बिल्कुल सिचुएशन इस वक्त बहुत ही पेचीदा एक सूरत हाल है। अक़वाम मुत्तहिदा का जहाँ तक ताल्लुक है तो अक़वाम मुत्तहिदा की जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सलामती काउंसिल, जो कि इसी मकसद के लिए बनाई गई थी कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करे और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हो जाएं तो फिर उनको डिफ्यूज करे, रिजॉल्व करे, वो तो इसमें मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। बेशक वो गजा का मामला था या जून में ये जब पिछली जंग हुई थी या पाकिस्तान भारत जंग हुई थी या अभी ये जंग है, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का कोई भी किरदार सामने नहीं आता। जब अभी कोई वाज़ेह नहीं है बिल्कुल भी। जो भी डिप्लोमेसी भी हो रही है वो भी सारी बायलैटरल या मल्टीलैटरल दूसरे मुल्कों के दरमियान हो रही है, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की कोई शमूलियत नहीं है और ये एक अफसोस का मुकाम है। अब आज आते हैं कि जंग की सूरत हाल क्या है इस वक्त। तो देखें, ईरान ने एक बड़ी हाई रिस्क स्ट्रेटजी अपनाई है, जो उन्होंने तो एक किस्म का, जिस तरह मैं कहता हूँ कि ऑल इन कर दिया है ना, कि जी सब कुछ दाव पे लगा दिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो उनका रजीम है उसकी सर्वाइवल के लिए उनको यही स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। तो उसमें उनकी जो रिटेलिएशन है उसमें जितनी भी लेवरेजेस थे, बेशक वो पहले तो खैर इजराइल पे अटैक, फिर उसके बाद
जो अमेरिकन बेसिस हैं उन पे अटैक्स, जो उनके अड्डे हैं सारे बहरी या फजाई अड्डे पूरे रीजन में। फिर उसके बाद उन्होंने खलीजी ममालिक पे भी, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बिल्कुल। अटैक किए हैं। और फिर जाहिर है कि ये जो अपनाए हुर्मुज़ है उसको भी बंद कर दिया। ये सारी लेवरेजेस उनके पास थी जो उन्होंने सब के सब शुरू से इस्तेमाल कर रहे हैं वो। उन्होंने, बल्कि वो एक ग्रेजुअल जो होती है ना लेडर ऑफ एस्केलेशन, उसकी तो उस तरफ तो बात आई नहीं। ये सारा कुछ तो बिल्कुल शुरू में ही हो गया। बिल्कुल। तो उसके मुकाबले में फिर इजराइल और अमेरिका ने भी बहुत ही ज्यादा, जाहिर है कि एक मैसिव बॉम्बिंग की है, क्योंकि ईरान के पास कोई एयर डिफेंस तो है नहीं। तो इसलिए वो लिटरली एट विल जहां पे वो चाहते हैं ईरान में वो बॉम्बिंग कर देते हैं और जदीद तरीन तैयारे हैं। और देखिए अमेरिका के जो B-2 बॉम्बर्स हैं जिनका इतना जिक्र नहीं आ रहा, लेकिन ये वो तैयार हैं जो मैसिव बॉम्ब्स जो है बरसा सकते हैं। वो भी बहुत अब तो हफ्तों से वो भी शामिल हैं इस बॉम्बिंग में। तो ईरान का नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। अब जो अल्टीमेटम जिसकी आप बात कर रही हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया ईरान को कि अगर उन्होंने अपना हुर्मुज़ की जो बंदिश है उसको खत्म नहीं किया तो फिर वो उनकी जो है जो एनर्जी प्लांट्स हैं सारे उन पर अटैक उनको करेंगे। निशाना बनाएंगे। और ईरान के बड़े बड़े एनर्जी प्लांट्स हैं, 3000 मेगावाट, 2000 मेगावाट्स, मैसिव एनर्जी प्लांट्स हैं उनके। तो अब ये बिल्कुल ये उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। जाहिर है कि जो UN चार्टर है उसमें जो और जो इंटरनेशनल लॉज हैं उसमें जंग के भी कुछ आदाब होते हैं उसके, लेकिन वो तो हमें जाहिर है कि शुरू से इस जंग में नजर आया है कि किसी साइड ने भी उन आदाब की जो है ना कोई भी उनकी पैरवी नहीं की। बिल्कुल हर चीज जो उनसी दाव पे लगी हुई है दोनों तरफ से, मैं कहूँगा। जिस तरह के हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से आए हैं उन्होंने भी जो है जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है। दूसरी तरफ ईरान ने भी जब रिटेलिएशन की है तो उन्होंने भी जो जितने वो जगहों पर निशाना बना सकते थे उन्होंने बनाया है। अभी एस्केलेशन में ये चीजें भी सामने आ रही हैं कि एक टाइम पे देखें जिस तरह इजराइलीज ने इनके कुछ वो जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं, गैस इंस्टॉलेशंस, उन पे भी हमले किए। फिर उसके जवाब में ईरान ने भी जो कतर पे किया जिसमें उनकी ऑलमोस्ट 20% जो गैस की जो प्रोडक्शन है वो रुक गई है, बल्कि वो सालों के लिए रुक जाएगी। और क्योंकि कतर दुनिया का सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्टर है तो उसे पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है। आलमी मंडियों में ऑलरेडी ये हालत है इस वक्त के तेल की कीमतें रिकॉर्ड्स सारे ब्रेक कर गई हैं। जो इस रीजन देखें, दुनिया में 3 किस्म के तेल ज्यादा जो है ना बड़ी तादाद में। एक वो ब्रेंट क्रूड है जो बेसिकली तो नॉर्थ सी का है, लेकिन वो जनरली उसको बेंचमार्क समझा जाता है। और भी बहुत सी आलमी मंडियों में बहुत से बिकने वाले जो तेल हैं मुख्तलिफ ममालिक के उनका। फिर अमेरिका का है जो WTI है, जो वेस्ट टेक्सास जो ऑयल है, तो वो जरा सस्ता होता है। लेकिन जो सबसे अच्छा तेल है वो इस रीजन का है जो गल्फ से निकलता है। वो जो गल्फ वाला तेल है वो तो ऑलमोस्ट 150 के करीब उसकी कीमत पहुंच गई है, 160 के करीब भी पहुंच गई है, जो कि रिकॉर्ड सारे ब्रेक हो गए हैं उसमें। और ये इस खत्ते के मुल्कों की जो मईशत है, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है ये। अच्छा, अब मसला क्या है इस वक्त? देखिए मसला ये है, 2-3 पहलू हैं उसके। एक तो अमेरिकन के लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि न्यूक्लियर, क्योंकि वो न्यूक्लियर इशू का कह के इस जंग में आए थे कि जी न्यूक्लियर इशू जो है, और वही जाहिर है कि असल जो वजह अनाद है वही है, उसको हल करना है। अब वो चाहते हैं कि उस पर या तो ईरान कोई ऑफर कर देता, अदरवाइज वो तो अपना प्लान कर रहे हैं, वो स्पेशल फोर्सेस का प्लान कर रहे हैं कि उनको बुला के तो कोई 1-2 ऑपरेशन करवाएंगे जिसमें ये हो सकता है उसकी कोशिश भी करें। वो जो 450 किलोग्राम यूरेनियम अफसूदा ईरान में पड़ा है, किसी तरह उसको वो सीज करने की या उसको डिस्ट्रॉय करने की। इसी तरह वो ये चाहते हैं कि अगर ईरान ये नहीं रुका, बाज नहीं आता इसकी बंदिश से अपने हुर्मुज़ की, तो शायद जहां पे भी वो स्पेशल फोर्सेस यूज करके कोई एक्शंस करेंगे। वो तो ये अब वो अच्छा सर, हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से अटैक्स का सिलसिला जारी है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो यही एक सोच सामने आई थी कि अमेरिका का ये कहना था कि हम अपने तैयारे उड़ाएंगे, फ़ज़ाई अटैक्स करेंगे और जो मकासद अमेरिका के वो हासिल कर लेंगे। लेकिन ईरान ने एक तगड़ा जवाब दिया। आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद हमने देखा कि उस तरह से मज़ाहमत अवाम ने नहीं की जैसा अमेरिका चाह रहा था या वो उम्मीद कर रहा था कि मज़ाहमत हो। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि ये भी ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि अमेरिका अपनी ज़मीनी जो फ़ौज है वो ईरान भेजे। हमने माजी में देखा है कि वियतनाम में क्या हुआ, अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने अटैक किया तब भी तालिबान थे, जब अमेरिका वहाँ से भागा तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तो क्या ईरान में ये फॉर्मूला कामयाब हो सकेगा या अमेरिका अपनी ज़मीनी फ़ौज को ईरान पर उतारेगा? देखिए, इसके बारे में मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये कह चुका हूँ
اور ابھی پھر اس کو دہراتا ہوں کہ دیکھیں میرا نہیں خیال اس چیز کا چانس بہت زیادہ ہے کہ امریکہ جو ہے نا اس طرح کی انویژن کرے گا جس طرح کی عراق پہ ہوئی ہے افغانستان میں، جس میں کہ پھر آپ کے ڈویژنز کے حساب سے فوج اترتی ہے، مطلب 1,00,000-1,50,000 فوج اترتی ہے، اس طرح کی انویژن تو نہیں ہوگی یہاں پہ. اسپیشل فورسز استعمال کریں گے جس میں 2-3-4 ہزار تک جو ان کی وہ جو اسپیشل فورسز ہوتی ہیں وہ آئیں گی، ان کو وہ جو ہے نا ہوا سے اتارا جائے گا اور وہ کوئی ایکشنز کریں گے، وہ بالکل ممکن ہے. میرا خیال ہے وہ کر رہے ہیں اس وقت. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ دوبارہ سے اپنی زمینی فوج کو ایران پر نہیں اتارے گا؟ گراؤنڈ انویژن جو ہے نا جس کو کہتے ہیں گراؤنڈ انویژن نہیں ہوگا، بیکاز دیکھیں گراؤنڈ انویژن کے لیے تو مہینے درکار ہوتے ہیں. دوسرا گراؤنڈ انویژن کے لیے امریکہ نہیں چاہے گا اس طرح کی جنگ میں الجھ جائے یہاں پہ، اور اس کے لیے تو امریکہ میں بالکل کسی قسم کی پبلک سپورٹ نہیں ہے. آلریڈی بھی بڑی یہ غیر مقبول جنگ ہے. پھر جو ہے نا دیکھیں دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ اس یہ جو پوائنٹ تھا نا جو آپ نے کہا کہ جی وہ ان کا خیال تھا کہ ہم ایریل بامبنگ کریں گے اور رجیم اسی سے چینج ہو جائے گا، خصوصاً کیونکہ انہوں نے وہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن شروع میں کی تھی جو ان کی بالکل اعلیٰ ترین قیادت ہے، اس کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا. تو میں نے تو اس میں بالکل شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایریل بامبنگ سے یہاں پہ رجیم چینج نہیں ہوگا. ایران اس قسم کا ملک نہیں ہے، ایران وینیزویلا تو ہے نہیں. ایریل بامبنگ سے نہیں ہوگا یہ، یا ٹارگیٹڈ اسیسینیشن سے نہیں ہوگا. ہاں رجیم ویکن ضرور ہوگا، اور اس کے اثرات جو ہیں جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد سامنے آئیں گے. پولیٹیکلی وہ ویکن ہوں گے، رجیم بھی ویکن ہوگا، اکنامکلی بہت زیادہ ویکن ہوں گے، تو اس کے جو اثرات ہیں وہ بعد میں بالکل وہ بھی سامنے آئیں گے. لیکن اس جنگ کے دوران رجیم اس طرح چینج نہیں ہوگا. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ جس طرح ایران ریزسٹ کر رہا ہے اور امریکہ کو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اگر وہ کوئی آف ریمپ نہیں مل رہا، جو آف ریمپ جس کو کہتے ہیں نا ایک آف ریمپ ایگزٹ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے یہ اچیو کر لیا اور بس ٹھیک ہے ہم وکٹری اپنی ڈکلیئر کر رہی ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہیں مل رہا، خصوصاً اس وجہ سے کہ ابنائے ہرمز بند ہے. اب اس طرح تو نہیں جا سکتے. اگر ابنائے ہرمز بند نہ ہوتی تو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کسی وقت وکٹری کا اعلان کر دیتے. اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں جس طرح کہ آپ نے کہا کہ امریکہ کوئی ایگزٹ پلان چاہ رہا ہے، تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک طرف تو ٹرمپ ایران کو نقشے سے مٹانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو امریکی ویب سائٹس ہیں وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مصر، قطر اور برطانیہ کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے. کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ مذاکرات ہوں گے یا صورتحال ایسی ہی رہے گی؟ دیکھیے بالکل بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے اس وقت بھی. میں پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں کہ وہ تو شروع دن سے ہو رہی ہوتی ہے. دوسرے ملکوں کے توسط سے بھی، ان کی میڈیشن یا فیسیلیٹیشن سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ایون ڈائریکٹ کانٹیکٹس ہوتے ہیں خصوصاً انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے. تو جو دونوں ملکوں کے جو ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس آپریٹیوز تو پھر بھی آپس میں کانٹیکٹ میں رہتے ہیں ایسے وقتوں میں. تو وہ بالکل ہو رہے ہوئیں گے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، تب بھی ہو رہے ہوئیں گی. بیک چینل ڈپلومیسی تو بہت زیادہ جو ہے نا ہیکٹک چل رہی ہوگی، شدت سے چل رہی ہوگی. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اب یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کیا اس وقت کوئی اکوموڈیٹنگ ویو دکھاتا ہے. وہ دیکھیں ایران میں کیونکہ ان کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا جو ہے نا اس سے ملک میں بہت ہی شدید غم و غصہ ہے اس وقت. تو ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ اس وقت کوئی اس طرح کی جو ہے نا امریکہ کو کوئی کنسیشن دینا. تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے اس وقت، کیونکہ وہ اگر کنسیشن دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر رجیم کی امریکہ وہ ملک کے اندر تو ان کی ساکھ اور گر جاتی ہے. تو اور پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی ہوا کہ کچھ جو اس وقت جو رولنگ ان کی جو قیادت ہے اس وقت، جس لیول پہ بھی اب وہ قیادت اس وقت کام کر رہی ہے، ان کے اندر بھی ایک بہت زیادہ اس وقت شدید غصہ تو ہے، کیونکہ جس طرح سے اسیسینیشنز کی ہیں اسرائیلیز نے خاص طور پہ، تو اس لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے بہتر ہوگا ایران کے لیے بھی اور امریکہ کے پرسپیکٹو سے بھی کہ اس کو مزید اور آگے نہ لے کے جائیں. کیونکہ اب جو ہے نا دیکھیں جس لیول پہ آ گئی یہ ایسکلیشن، لیڈر آف ایسکلیشن جو ہے، اس میں اس کے بعد جو ہے تباہی وہ جو ہے نا امریکہ کا اور اسرائیل کا نقصان تو ہوگا ہی. امریکہ کا ڈائریکٹ تو کم ہے کیونکہ وہ تو اس ریجن میں ہے ہی نہیں. زیادہ نقصان تو گلف ممالک کا ہوتا ہے، اسرائیل کا ہو سکتا ہے، لیکن ایران کا بہت ہی زیادہ میسو نقصان ہو سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایران کے حق میں بہتر ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس وقت ایران کو بھی جو ہے نا وہ اپنی بارگیننگ پوزیشن کے حساب سے میکسیمم پہ ہیں اپنے، ان کو اس وقت نیگوشیٹ کرنا چاہیے. امریکہ، اسرائیل اور ایران وار کے حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. سر، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایران اس خطے میں بالکل تنہا ہو چکا ہے؟ جس طرح سے سعودی عرب نے ایرانی سفارتکاروں کو ملک سے نکالا، ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا،
تو آپ کو لگتا ہے کہ اس خطے میں ایران اس وقت بالکل تنہا ہے، لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ عید کے موقع پر جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم مسلم امہ ہیں، ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے، صہیونی طاقتوں سے لڑنا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پیج پہ آئیں گے سب یا پھر ایک ڈویژن ہی نظر آئے گی؟ جی اب ایک پیج والا تو مسئلہ رہ ہی نہیں گیا نا، کیونکہ اب جس طرح کہ انہوں نے خلیجی ممالک پہ انہوں نے کیونکہ حملے کر دیے ہیں، تو خلیجی ممالک میں تو یہ فیلنگ ہے اس وقت کہ جی یہ ایک گریٹ بیٹریل ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے وہ ریڈ لائن کراس کی ہے جو کہ وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے. تو اب وہ والی بات تو نہیں آئے گی. وہ جو ایک ریپروشمان تھی سعودی اور ایران کے بیچ میں، اس میں بھی کافی دراریں اس وقت پڑ چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس طرح کی چیز تو نہیں، وہ ہارمنی تو نہیں آئے گی. اب تو یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح چیزیں مینج کرنی ہے نا. لیکن اگر ایران اس وقت واک بیک کرے تھوڑا سا اور نیگوسیشن کی طرف آ جائے تو اس میں جو ہے نا اس میں پھر کوئی راستہ ایسا نکل سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو شدت ہے اس غم و غصے کی وہ کم ہو سکے. تو سر اگر ایسا ہی ہوا کہ ہم آہنگی نہ آئی مسلم امہ کے درمیان، تو پاکستان کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہے. دوسری جانب جو ایران کے صدر ہیں، ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں، وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا. تو پاکستان کے لیے مشکل حالات نہیں ہو جائیں گے اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ بالکل. دیکھیں ابھی تک تو پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے نا، جو ہماری سفارتکاری ہے اس معاملے میں، جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ بہت ہی عمدہ رہی ہے. لیکن آگے میں بہت ہی چیلنجنگ سچویشن دیکھتا ہوں، کیونکہ اگر یہ جنگ اور ڈریگ کرتی ہے تو پاکستان کے لیے یہ پاکستان آلریڈی پاکستان کے دیکھیں ایران کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات ہیں، خلیجی ممالک کے ساتھ جو ہے نا خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں. تو پاکستان اس وقت تو وی آر ان اے گڈ پلیس. لیکن ساتھ ہی ساتھ جتنا یہ ڈریگ ہو رہا ہے اس سے ہمارے لیے چیلنج بڑھ رہا ہے، بیکاز آگے آنے والے دنوں میں پھر ظاہر ہے کہ جو ہے نا اس چیز کا پریشر بڑھے گا کچھ اطراف سے کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا ان کے ساتھ کسی حد تک چلیں، تو وہ پھر پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان کے پرسپیکٹو سے بھی، ایران کے پرسپیکٹو سے بھی، خلیجی ممالک کے پرسپیکٹو سے بھی، امریکہ کے اور بلکہ پوری دنیا کے پرسپیکٹو سے سب سے بہتر چیز یہ ہوگی کہ اس وقت جو ہے نا کوئی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے. اچھا سر، اگر ہم ورلڈ آرڈر کی بات کریں یا ہم بلاکس کی بات کریں کہ کون سا ملک کس کے ساتھ ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رشیا ہے وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے، ایران کے ساتھ کھڑا ہے. سفارتی حد تک تو سپورٹ حاصل ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو کیا جو جنگی میدان میں بھی جو ایران اور روس ایک ہی پیج پر ہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بلاکس بننا شروع ہو چکے ان میں کلیئرٹی آ گئی ہے کہ رشیا، چائنا، ایران ایک طرف ہیں، جو یورپی کنٹریز امریکہ، اسرائیل دوسری جانب ہیں؟ جی وہ تو آلریڈی ہے، وہ تو ایگزسٹنگ جو ہے نا. دیکھیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایک ایران اور چین کے درمیان، ایران اور رشیا کے درمیان، اور پھر رشیا چائنا کے درمیان. مغربی ممالک تو اس کو ایک بلاک سمجھتے ہیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ چائنا، رشیا، نارتھ کوریا اور ایران ایک بلاک ہیں. بے شک وہ ایک بلاک اس طرح سے نہیں ہے جس طرح وہ سمجھتے ہیں، لیکن اسٹریٹجک پارٹنرز تو ہیں. اور میں سمجھتا ہوں رشیا نے ایران کی بہت مدد کی ہے اس جنگ کے دوران بھی اور اس سے پہلے بھی. لیکن سر ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، جس طرح سے برطانیہ بالکل کھلم کھلا سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اس طرح سے چین اور رشیا ایران کو نہیں سپورٹ کر رہا. ہو سکتا ہے کہ پس پردہ سپورٹ حاصل ہو، لیکن بالکل ڈائریکٹلی کھلم کھلا وہ سپورٹ حاصل نہیں ہے ایران کو. دیکھیں امریکہ کو بھی اسرائیل کے سوا باقی ملکوں کی تو اس طرح کی سپورٹ نہیں ہے. یورپین ممالک نے تو پہلے تو انکار کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نئے ارمز میں آپ ہمارے ساتھ چلیں. ایون برطانیہ نے اس میں انکار کیا ان کے ساتھ آنے سے. اب آہستہ آہستہ خیر وہ پریشر ڈال رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی وقت وہ کچھ ملک ان میں سے تیار مجھے لگتا ہے کہ ہو جائیں گے. لیکن اس طرح کی جو ہے نا جو کوئی الائنس تو نہیں ہے وہ. اسی طرح جو دوسری سائڈ ہے، رشیا نے ایران کی بہت مدد کی ہے. ایران کو اگر ان کی انٹیلیجنس انفارمیشن نہ ملتی ریئل ٹائم جو سیٹلائٹ سے بھی مل رہی ہے، ان کی جو ٹیکنالوجیز ان کے میزائلز میں استعمال ہو رہی ہیں، ان کے جو ڈرونز ہیں وہ اپ گریڈ کیے ہیں رشیا نے، اگر وہ سپورٹ ایران کو نہ ملتی تو ایران جو ہے اتنی اچھی ریٹیلیشن نہیں کر سکتا تھا جو جس طرح کی انہوں نے ریٹیلیشن کی ہے ابھی تک. اچھا سر، ہمارے پاس نا ٹائم بہت تھوڑا سا رہ گیا، مختصر رہ گیا. آخر میں یہ بتا دیجیے گا اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو ایک بہت ہی پاپولر سی یہ ایک جنگ ہے، جو امریکی عوام ہے وہ بالکل بھی ٹرمپ کو سپورٹ نہیں کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کہیں نہ کہیں ٹرمپ کو، ان کی پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے؟
جی اگر یہ ڈریگ کرتی ہے جنگ پھر تو بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں ابھی تک جو سچویشن ہے, جو لیٹسٹ پولز میں نے دیکھے ہیں اس میں تقریباً 53% سے زیادہ اس جنگ کو جو ہے نا وہ ناپسند کر رہے ہیں امریکہ میں, اور کوئی 41% کے قریب جو ہیں وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ سپورٹ اسی حد تک ہے کہ گراؤنڈ ٹروپس جو ہے نا ایک بہت بڑی تعداد میں نہ آئے. تو اور پھر جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے اندر تو خیر میجورٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, اور ڈیموکریٹس میں ظاہر ہے کہ ایک واسٹ میجورٹی اس جنگ کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہی, اس کے خلاف ہیں بہت زیادہ. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ڈریگ کرتی ہے, یہ اگر طوالت اختیار کرتی ہے, تو پھر وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو اپنا کیمپ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو ریپبلکن خاص طور پہ جو میگا گروپ ہے, میک امریکہ گریٹ اگین والا گروپ جو ہے, جو ان کی ہارڈ کور سپورٹ ہے, وہ اس میں بھی پھر آپ کو کچھ دراڑیں. تو سر کیا اسرائیل ایک وقت پہ غزہ, لبنان اور ان 3 محاذوں پر لڑنے کی سکت رکھتا ہے؟ کون جی؟ امریکہ؟ اسرائیل ایک طرف وہ لبنان سے لڑ رہا ہے, ایران سے, اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لبنان سے جنگ جاری ہے, تو کیا سکت رکھتا ہے اسرائیل ان 3 محاذوں پر جنگ لڑ سکے؟ دیکھیں اسرائیل جو ہے نا ملٹریلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا جو رقبہ ہے نا وہ تو اگر ایران کے مقابلے میں تو جو ہے نا وہ 20 گنا سے بھی زیادہ کم ہوئے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں جو ہے ان کی جو ملٹری کا سائز ہے یا ان کی ملٹری ٹیکنالوجی, تو وہ بہت ہی زیادہ دنیا کی جو سوفسٹیکیٹڈ ملٹری ٹیکنالوجیز ہیں اس میں آتی ہیں, اور کافی کیونکہ وہ ریزرو کنسکرپشن, وہ ایسے موقع پہ ان کی جو ریزروز ہیں وہ کافی بڑے ہیں, تو ان کی جو ملٹری کیپیبلٹی تو ہے ان کے پاس, خصوصاً جب تک ان کو امریکہ کی سپورٹ رہے. تو بالکل, بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. آپ نے بات کی کہ اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو مضبوط تو وہ ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے ایک تگڑا جواب دیا ہے اور پوری دنیا کو شاک کر دیا. سب کو لگ رہا تھا کہ اب دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ہو چکی ہے, یونی پولر نہیں رہی, لیکن ایران نے بتایا کہ بھئی ہمارے پاس بھی طاقت ہے اور تگڑا جواب دیا. بریک کا وقت ہوئے, واپس آئیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ. تو بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں امریکہ, اسرائیل اور ایران وار کے حوالے سے, اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انزا ثاقب صاحبہ, جو کہ انٹرنیشنل افیئرز کی ایکسپرٹ ہیں. انزا ثاقب صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اچھا انزا صاحبہ کہیے گا کہ ایران نے ڈیمونا ایٹمی مرکز پر جو حالیہ حملے کیے ہیں اس سے اسرائیلی دفاعی جو نظام ہے وہ بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایران کے پاس موجود میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون حملوں کی صلاحیت ہے وہ کتنی اہم ہے, کتنی مضبوط ہے؟ پوری دنیا کو انہوں نے شاک کر دیا ہے, آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ جی بے شک مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں ہم جب اب چیزوں کو پراپرلی اسیس کر رہے ہیں, ایک بڑی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی دونوں اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے, بیکاز ڈیفینیٹلی وہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ ایران اتنی بڑی ٹکر ان کو دے سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایران کی نہ صرف میزائل ٹیکنالوجیز, دیکھیں ہمیشہ ان کا جو ایک ریئیکشن آتا ہے نا, ہمیشہ جو اپنا رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس کو ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جس کو ہم اے سیمیٹرک وارفیئر کہتے ہیں اپنی ایکیڈیمک زبان میں. اے سیمیٹرک وارفیئر کیا ہوتا ہے؟ نہ صرف میزائل ٹیکنالوجیز بلکہ پراکسیز کو ایکٹیویٹ کرنا, اس کے علاوہ جو دوسرے اکنامک بلاکیڈز کے ذرائع ہوتے ہیں اس کے اندر نیریٹو کس طرح کنٹرول کرنا. تو ڈیفینیٹلی جو یہ اے سیمیٹرک وارفیئر ہے, اس کے اندر آپ کی جتنی بڑے عرصے تک یہ کانفلکٹ سسٹین کر سکتا ہے, یہ اس میں خاص بات ہوتی ہے. تو ایران اگر یہ کنونشنل وار ہوتی نا جی, تب یہ شاید لمبی نہیں لڑ سکتا, لیکن اس ماڈل کا جو ابھی ایران فالو کر رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک لو کاسٹ ہائی امپیکٹ آپریشن ہے, جس کو جو دشمن ملک ہے اس ٹائم میں, اسرائیل ہو یا امریکہ ہو, وہ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اکنامکلی یعنی کہ معیشتی طور پہ اور پولیٹیکلی یعنی سیاسی طور پہ ایگزاسٹ کر دیتا ہے دوسرے ملک کو. تو یہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک اور جو چیز ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ دیکھیں اگر ڈیفینیٹلی ایک سوال آتا ہے کہ جو ابھی حملہ ہوا ہے اس کے اندر اسرائیل کی آئرن ڈوم کدھر تھی, سارے ٹیکنالوجیز انٹرسیپٹ بھی ہو گئی ایرانین میزائل سے. پلس آپ نے یہ ریئلائز کرنا ہے کہ سب سے پہلی بات یو ایس کے پاس ملٹری سپیریورٹی ہے, لیکن اگین ہم نے اس اے سیمیٹرک وارفیئر کے اندر دیکھا ہے کہ جیتنا نا ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ کس کے لیے زیادہ مشکلات آپ پیدا کر سکیں, ٹھیک ہے.
اور ایگزٹ اسٹریٹجی بھی ایک طرح سے ہوتی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے ایران اپنے لیے آپشنز اوپن رکھ رہا ہے. اچھا اب اگین یہی ہے کہ ایران اگر چاہے اس طرح سے اسرائیلی ٹیکنالوجیز کو کرٹیل کر سکتا ہے. یہ جنگ جو ہے نا میزائل سے کم اور اسٹریٹجی سے زیادہ لڑا ہے ایران, جو کہ نہ صرف ایسکلیشن کو کنٹرول کر رہا ہے بلکہ موسٹ لائکلی جس طرح میں نے مینشن کیا یہ بہت عرصے تک مطلب ایران کے اندر سے تو خبریں لوگ آ رہی ہیں کہ ایون اگر آن گراؤنڈ فورسز اتارتا ہے امریکہ یا اگر دوبارہ سے تو واپس سے کوئی ہماری یعنی کہ ایران ریلیشنز پہ نیوکلیئر تو ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ وارننگ دے دی ہے کہ وہ اس پورے خطے میں یعنی کہ مشرق وسطیٰ میں کسی بھی قسم کی یو ایس یا اسرائیلی انرجی یا نیوکلیئر کے پروجیکٹ کو نہیں سروائیو کرنے دیں گے اور ساری کی ساری ڈسٹرپشن ہوگی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں بڑا اسٹرانگ سٹانس ملا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بھی, جہاں پہ آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سخت اکنامک بلاکیڈ ہے. آپ نے انٹرسٹنگلی مینشن کیا کہ جہاں تک اسرائیل کی مس کیلکولیشن تھی نہ صرف ایرانین میزائلز کے ذریعے مگر میری ٹائم کے اندر بھی یعنی کہ نیول قوت بھی ایران نے اتنی بہترین طور پہ دکھائی ہے کہ آیا وہ لنکن اتارنا ہو یا اب برٹش جو سبمرین ہے جو کہ لوڈڈ ہے وتھ نیوکس, اس کے باوجود بھی ابھی تک اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول نہیں حاصل کر سکے. ایک بھی کوئی اس طرح کی ٹرمپ تو بڑی دفعہ کہتا ہے کہ جی ہم یہ جیت چکے ہیں یا یہ اور وہ, لیکن وہ صرف ٹرمپ تو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو نہ کھولا گیا ہم اٹیک کریں گے اور جو سویلین ہیں ان پر اٹیک کیا جائے گا. اچھا انسا صاحبہ یہ کہیے گا کہ جو روسی وزیر خارجہ کا بیان ہے اب دنیا طاقت کے اصول کی جانب جا رہی ہے, عالمی نظام کی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے, کیا روس اور چین پس پردہ ایران کی عسکری اور انٹیلیجنس مدد کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ چیز کہنا obviously it seems کہ یہ جو پورا کانفلکٹ ہے نا اس کانفلکٹ کے نیچر کو سمجھے کہ کرنٹ وار جو ہے جو یو ایس اور اسرائیلی اسٹرائک سے شروع ہوئی تھی وہ اب ایک ملٹی تھیٹر ریجنل کانفلکٹ بن گیا ہے جہاں نہ صرف میزائل وارفیئر, سائبر آپریشنز, میری ٹائم ڈسٹرپشن, اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے بات کی چائنا اور روس کی اور نارتھ کوریا کی, تو آلریڈی ہمیں پتا ہے کہ چائنا نے بڑے اوپنلی ایڈ بھیجنا شروع کر دی ہے, تو وہ ایک ایڈ کے طور پہ تو ان کی ہیلپ ہو ہی رہی ہے. اس کے علاوہ جہاں تک روس کی باتیں ہیں تو جو ریجنل پاورز ہیں جو پاکستان کے طور پہ یا کوئی اور ایریا سے وہاں بھی وہ رشیا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیکاز obviously جس طرح آپ نے رائٹلی مینشن کیا ہے کہ اس یہ ایک بالکل چینجنگ اب یونیپولر ورلڈ سے ہم ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف چلے گئے ہیں جہاں پہ اب نو لانگر ایک ہیجمنی نہیں رہا, نہ ہیجمونک پاور انجوائے کر سکتا ہے یو ایس. تو ڈیفینیٹلی ایک اس لابی کو توڑا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ٹرمز آف ہیلپ obviously جب بھی اس قسم کا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس سے جو دوسرا بلاک ہے یعنی کہ اس صورت میں ہم دیکھیں تو رشیا ہوا, چائنا ہوا, نارتھ کوریا ہوا, وہ اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ اٹھاتے ہیں بیکاز obviously وہ دیکھیں گے کہ ان کے لیے تو اگر ہم اسٹرکٹلی ان ٹرمز آف اسٹریٹجی بات کروں تو ان کے لیے تو بہت اچھا ایک اسٹانس ہے کہ ڈیفینیٹلی یو ایس کی اکنامک بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ اسٹاک ایکسچینجز بھی کولیپس ہو رہے ہیں, بیرل ریٹ جو پر بیرل تقریباً 175 سے 200 سے اوپر ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا ہے, 25% جتنے بھی گلوبل آئل فلوز تھے وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک اسٹرکچرل اکنامک رسک, آلٹرنیٹ ٹریڈ روٹس ایکسپلور کیے جائیں گے تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی وہ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. اچھا اگر ہم ٹرمپ کی دھمکیوں کی بات کریں, بالکل ٹرمپ کی دھمکیوں کی بات کریں تو امریکہ یا اسرائیل ایران پر زمینی حملہ کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے قبل ویتنام افغانستان میں زمینی حملہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ ہم سب نے دیکھی ہے. اور اگر امریکی عوام کی بات کریں تو صرف 7% جو ہے وہ حمایت میں ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ زمینی حملہ کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تمام سروس کے مطابق ٹرمپ کو امریکی سپورٹ حاصل ہوگی کہ وہ اپنی جو زمینی فوج ہے وہ ایران پر اتار دے؟ جی میڈم, تو میں آپ کو ایک چیز یاد دلاتی چلوں کہ جو امریکی الیکشنز ابھی آئیں گے, پریزیڈینشیل الیکشنز جو کہ 2028 میں ہونے,
اس سے پہلے جو اس کی مڈ ٹرم الیکشنز اور وہ سارے وہ بڑے ریسنٹلی اگلے چند مہینوں سے شروع ہو جانے تھے. اس کی جتنی بھی کینویسنگ ہے, اسٹریٹجیز ہیں, وہ شروع ہو جانے تھے. تو یہ ٹرمپ کا آلریڈی بڑے ریلائبل سورسز کہہ رہے ہیں کہ 24 to 25% تک ویسے ہی اس کی پاپولیرٹی افیکٹ ہوئی ہے, کیونکہ ٹرمپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو پوزیشن نہیں کرنا چاہا تھا ایز اے پرو وار پریزیڈنٹ. وہ ہمیشہ ایون غزہ کا معاملہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں بھی ایک مطلب یہی کہ جی ہم پیس کی کوڈ بٹھاتے ہیں اور وہ کام جو یو این نہیں کر سکی وہ میں کر کے دکھاؤں گا, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو ٹرمپ کا ہمیشہ ایک اس طرح کا ویژن تھا. بلکہ آئرونک بات یہ ہے کہ اسرائیل کے ریسنٹ فروری میں جو حملہ کیا انہوں نے ایران کے اوپر, اس سے قبل اس سے پہلے آلریڈی یو ایس ہی تو نیگوشیٹ کر رہا تھا کہ ایران کی جو نیوکلیئر پیسفل پرولیفریشن کے اوپر جو ڈسکشنز تھی. تو یہ بات بڑی آئرونک ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے کہ آن گراؤنڈ فورسز اتارے کہ نہیں, آپ نے جس طرح مینشن کیا کہ بہت ایک اسمال پاپولیشن ہے امریکنس کی جو اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ جو جی ایوریج امریکن ہے نا, میں جب ٹرمپ کا پہلا رجیم تھا اس وقت میں وائٹ ہاؤس میں تھی, اور وہاں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کے ناظرین کے لیے کہ جو ایوریج امریکن ہے جو کہ مڈ ویسٹ کے جو ان کے پروونسز ہیں وہاں زیادہ تر اسٹیٹس میں موجود ہیں, وہ ایوریج امریکن کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ ایران کیا کر رہا ہے. ان کو اتنی وہ نہ اتنا باوشعور ہی نہیں, وہ بس اس چیز پہ دھیان دیتے ہیں کہ ان کی ٹیکس پیئرز منی کہاں پہ یوٹیلائز ہو رہی ہے. تو اس ایک جو کانفلکٹ ہے بیونڈ ملٹری کانفرنٹیشن چلا گیا. اور یہ بات آپ ریئلائز کر لیں کہ آپ نے ویتنام کا جس طرح ذکر کیا, میں یہی بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں پہلے بھی ہم نے دیکھا یو ایس نے آن گراؤنڈ فورسز اتاری ہیں اور بڑا نقصان ہوا ہے, ڈکٹیٹرز تھرو ہوئے ہیں, لیکن ایران جو ہے نا جی, یہ نہ غزہ ہے, نہ یہ لیبیا ہے, اور نہ یہ ویتنام. یہ ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار نیشن اسٹیٹ ہے جہاں پہ ایک ایڈیولوجیکل تھیوکریسی چلتی ہے, نہ یہ ڈیموکریسی ہے نہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. تو یہ جو آئیڈیولوجیکل تھیوکریسی ہے یہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے بیکاز یہ ایک آئیڈیا کے بیسس پہ. تو یہاں دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس تھی. سب سے پہلے دیکھیں خامنہ ای صاحب کی شہادت آپ نے مسلم دنیا کے لیے, آپ نے ان کا جس طرح سے ہم پوپ کی ترجیح رکھتے تھے وہ ان کو آپ نے جب شہید کیا تو اس کے اوپر obviously بہت سارے وہ لوگ بھی جو ایران کے اندر سے خبریں آ رہی تھی. تہران کے جب گرینڈ بازار میں پہلے پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے ریجیم چینج کے لیے, کئی نوجوان جو کہ اسٹرکٹر ریجیم کے خلاف نکلے تھے یا جو اکنامک اسٹیبلٹی چاہتے تھے, اب وہ بھی اس حق میں چلے گئے, خاص کر علی لرجانی کی شہادت کے بعد کہ اب جی نیگوسیشن کا دور نہیں ہے, اب وہ ریونج چاہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی, اور یہ ان کا حق بھی آرٹیکل 51 کے تحت یو این چارٹر ایک نیشن اسٹیٹ کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ امریکہ نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا. عراق ہمارے سامنے ہے, افغانستان ہے, ویتنام ہے. لیکن اگر ہم امریکہ کے علاوہ دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی بات کریں تو برطانیہ کا اپنے فوجی اڈے امریکہ کو فراہم کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا لندن خود کو ایرانی میزائلز کے نشانے پر نہیں لے آیا اس فیصلے کے بعد؟ جی بالکل, آئی تھنک اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں, جیسے اگر میں آپ کو میری ٹائم ریسنٹ اپڈیٹس بتاؤں تو وہاں پہ ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ ایک نیوکلیئر لوڈڈ جو ہے کیریئر اتار دیا گیا ہے سب مرین کے فارم میں, جو کہ ابھی خبریں آ رہی ہیں ویسٹرن میڈیا کے اندر خود سے کہ جی وہ عربین سی میں اتار دیا گیا ہے. تو یہ اگر یو کے اس جنگ میں جمپ ان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو بھی اتنی منہ کی کھانی پڑے گی جس طرح یو ایس ابھی سفر کر رہا ہے. کیونکہ بار بار آپ دیکھیں جب جو ان کے کاؤنٹر ٹیررزم کے ہیڈ تھے جو انہوں نے جب ریزائن کیا تو انہوں نے یا اسٹیپ ڈاؤن کیا اپنی ڈائریکٹر کی پوزیشن سے, انہوں نے یہی کہا کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں تھی, اسرائیل نے زبردستی ہمیں ڈرائیو کیا اس میں. اور ہم دیکھے جا رہے ہیں کہ ایرانین جو اے سیمیٹرک وارفیئر ہے وہ بڑا لو کاسٹ ہے جی, ان کے تو کچھ تھاؤزنڈز آف ڈالرز کی میزائلز یوز ہوتی ہیں یا اگر ڈسٹروائے بھی ہوتی ہیں. لیکن یہاں امریکہ کو آلریڈی یہ وار ملینز آف ڈالرز کاسٹ کر چکی ہے اینڈ کاؤنٹنگ ڈے بائی ڈے بائی ڈے. تو آن گراؤنڈ اگر فورسز کوئی بھی اتارتا ہے اور یو کے اگر یہاں شمولیت کرتا ہے تو آئی تھنک اگین ایک اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہے, کیونکہ میں نے آپ کو یہی بتایا کہ آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کتنی بڑی ریالٹی ہے کہ ایران پیچھے نہیں ہٹ رہا اور یہ ٹالریٹ نہیں کرے گا. آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ڈفرینٹ یو ایس بیسز کے اوپر بھی اٹیکس گئے.
تو واٹس ٹو سے کہ جو میزائلز جا سکتے ہیں تل اویو پہ وہ لندن میں نہیں جا سکتے. تو یہ ڈیفینیٹلی یہاں یو کے بہت سارے ایسے سفارت خانے موجود ہیں. اور دیکھیں ویسٹڈ انٹرسٹ اور بھی ہیں. میں نے یہی بتایا کہ ایسیمیٹرک وارفیئر کا ایک حصہ جو ہے نہ صرف کائنیٹک میجرز بلکہ سائبر وارفیئر بھی, اور ہم نے دیکھا ایران اس ٹول کو بہت افیکٹولی یوز کرتا ہے. تو جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ بھی دیکھیں ان کا, ایون اگر ہم مڈل ایسٹ کے اندر بات کریں, جے پی مورگن ہے, ملٹیپل اور اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں, سو جس کے ہمیں ریپرکشنز نہ صرف مڈل ایسٹ کے اندر بلکہ آل دا وے کنیری وارف تک فیل ہو گئے. تو آئی تھنک اس کے اندر ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑی ویسٹ کی طرف سے اگین ایک مس کیلکولیشن ہو. انزا ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنی قیمتی رائے ہم تک پہنچا رہی تھیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج 23 مارچ ہے, وہ تاریخی دن جب بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کیا اور ایک ایسا خواب دیکھا جس کی تعبیر نے دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا. قرارداد پاکستان محض ایک دستاویز نہیں تھی بلکہ غلامی کی زنجیریں توڑنے اور ایک آزاد خود مختار ریاست کی بنیاد رکھنے کا وہ عہد تھا جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمائی. آج ہم ان عظیم اکابرین اور تحریک پاکستان کے کارکنوں کی انتھک کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا کر ہمیں ایک آزاد چھت فراہم کی. پاکستان کی اہمیت محض ایک جغرافیائی خطے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ کروڑوں مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز اور عالم اسلام کا قلعہ ہے. موجودہ دور میں جب دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, عالمی نقشے پر جنگی بادل منڈلا رہے ہیں, حب الوطنی کا تقاضا پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے. مشرق وسطیٰ سے لے کر یوکرین تک بدلتی ہوئی عالمی صورتحال اور طاقت کے توازن کی کشمکش نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آزادی ایک ایسی نعمت ہے جس کی حفاظت صرف اتحاد اور مضبوط دفاع سے ہی ممکن ہے. مشکل حالات میں پاکستان کی دفاعی اور جغرافیائی حیثیت اسے عالمی سیاست کا ایک کلیدی محور بناتی ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اندرونی استحکام ناگزیر ہیں. یوم پاکستان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہوئے تھے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکی تھی. آج ہمیں اسی 1940 والے جذبے کی ضرورت ہے. حب الوطنی صرف نعروں کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے فرائض کی دیانتداری سے ادائیگی, معاشی خود انحصاری اور ملکی سلامتی کے لیے ہر قسم کے نفاق سے بالاتر ہونے کا نام ہے. ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے, باصلاحیت نوجوان ہیں اور ایک مضبوط فوج ہے, لیکن ہمیں فکری معاشی طور پر بھی خود کو ناقابل تسخیر بنانا ہوگا. آئیے آج کے دن یہ عہد کریں کہ ہم قائد اعظم کے اصولوں, اتحاد, ایمان اور نظم و ضبط کو اپنی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بنائیں گے. پاکستان ہے تو ہم ہیں اور اس کی بقا اور سلامتی ہی ہماری پہلی اور آخری ترجیح ہے. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے جنرل جمشید کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.